मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। ओ लेवल्स 3247 के एक नए मौजू के साथ मैं फैज़ुद्दीन अहमद हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू अल्लामा इक़बाल की ग़ज़लियात हैं और आपको मालूम है कि ओ लेवल्स 3247 पेपर 2 में इस साल यानी 2025 में इक़बाल की नज़्म तुलुए इस्लाम के बजाय उन्हें बहैसियत ग़ज़ल गो शायर के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया है। तो इस हवाले से निसाब में शामिल जो 2 ग़ज़लें हैं, उनका तज्ज़िया, उनके उस्लूब का जायज़ा और उनके शायराना महासिन के हवाले से जो भी गुफ्तगू होगी, वो इंशाअल्लाह आइंदा जो वीडियोज़ आपके सामने पेश की जाएँगी, 4 वीडियोज़ का जो सिलसिला हमारा हमेशा से होता है, आपको मालूम है कि हम किसी भी मौज़ू पर 4 वीडियोज़ कम से कम ज़रूर बनाते हैं ताकि मुकम्मल इहाता किया जा सके उस मौजू का जिस मौजू पर हम अपनी गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। तो इस हवाले से बहुत से मौज़ूआत आप देखते रहे हैं। आज इस सिलसिले की पहली वीडियो है जो इक़बाल पर बनाई जा रही है। इक़बाल की ग़ज़लियात के हवाले से जो इब्तिदाई बातें हैं वो आज की वीडियो में पेश की जाएँगी। इंशाअल्लाह ग़ज़ल की बुलंद ख़्वानी भी की जाएगी और साथ में उन ग़ज़लियात के हवाले से जो मौज़ूआत हैं, जो पैगाम है, जो मरकज़ी ख़याल है, जो एक ख़ास तरह की बातें इक़बाल नौजवानों के सामने पेश करना चाहते हैं, उस हवाले से कुछ तनक़ीदी निकात और तनक़ीदी तज्ज़िये आपके सामने पेश किए जाएँगे। बहुत से अहबाब अक्सर अपने अपने पैगामात में हमारे चैनल जो है कैम्ब्रिज उर्दू लर्निंग उस चैनल में और अपने पैगाम में कुछ ऐसी बातें भी पूछते हैं या कहते हैं कि जिसका तकाज़ा सिलेबस नहीं करती। यानी मिसाल के तौर पे वो अक्सर ये हमारे सामने ये मुतालबात रखते हैं कि भई ग़ज़लियात की तशरीह करवा दिया कीजिए। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भई देखें, इम्तिहान में ग़ज़लियात की तशरीह का सवाल नहीं आता है। इसमें एक तनक़ीदी अंदाज़ में कोई स्टेटमेंट एग्ज़ामिनर पूछता है। मसलन अगर इक़बाल की इन ग़ज़लियात पे सवालात की नौइयत को हम देखें, तो बहुत बड़ा सवाल बनता है कि इक़बाल की ये जो दोनों ग़ज़लें निसाब में शामिल हैं, ये इश्क़ हक़ीक़ी में डूब कर लिखी गई हैं। तो आप इस ख़्याल से किस हद तक इत्तेफ़ाक करते हैं? इन ग़ज़लियात का जायज़ा लीजिए, निसाब में शामिल ग़ज़लियात का जायज़ा लीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। इसी तरीक़े से अगर कोई एक पहलू से बात की जाए तो भई पूछा जा सकता है कि निसाब में शामिल ग़ज़लों में इक़बाल ने फ़लसफ़े ख़ुदी को बहुत खूबसूरत अंदाज़ से पेश किया है। इस बारे में अपनी राय दीजिए। तो अब एक आध शेर फ़लसफ़े ख़ुदी का है, ज़ाहिर-सी बात है, एक बहुत ज़्यादा अशार नहीं है, लेकिन मुख़्तलिफ़ जगहों पर जो ख़ुदी के हवाले से बातें की हैं एग्ज़ामिनर ने, उसको बुनियाद बनाकर इसका जायज़ा लिया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें इस हवाले से इससे क़ब्ल दूसरे मौज़ूआत भी पर भी गुफ्तगू करते हुए आपके सामने रखी गई हैं। तो ये जो मुतालबात होते हैं कि एक-एक शेर की तशरीह कर दी जाए, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि इम्तिहान इसका तकाज़ा नहीं करते। अलबत्ता एक बात ज़हन में रखिए कि जब हम तनक़ीदी तज्ज़िया कर रहे होते हैं, किसी ग़ज़ल पर या उसके मौज़ूआत पर तबसरा कर रहे होते हैं, मुख़्तलिफ़ पैराग्राफ में, मुख़्तलिफ़ निकात में, तो ख़ुद ब ख़ुद जो रेफ़रेंस के तौर पर शेर इस्तेमाल करते हैं और आपको मालूम है कि हर शेर ही कहीं न कहीं रेफ़रेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है, कहीं उस्लूब में इस्तेमाल होता है, कहीं शेरी महासिन में इस्तेमाल होता है, कहीं मौज़ूआत के बयान में इस्तेमाल होता है। तो जब उन अशार का इस्तेमाल किया जाता है रेफ़रेंस के तौर पर, तो 1-2 सतूर में, 1-2 लाइनों में उसकी तशरीह भी आपके सामने रख दी जाती है कि भई इस शेर में शायर कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपको तशरीह भी खुद ब खुद मिल जाती है, लेकिन वो तशरीह इस तरह नहीं होती कि हर शेर को अलग-अलग से 2-3 जुमलों में तशरीह के अंदाज़ में बयान किया गया। ये तरीक़ा तदरीस ही गलत है। कुल इग़्ज़ में इस तरीक़े की तदरीस को पसंद नहीं किया जाता है और बच्चों को एक मजमूई जायज़ा, उमूमी जायज़ा निसाब में शामिल ग़ज़लों का या नज़्मों का या जो भी आप अफ़साना पढ़ा रहे हैं या जो भी आप मज़मून पढ़ा रहे हैं, उसका एक उमूमी जायज़ा, एक एक मजमूई तज्ज़िया बच्चे के सामने रखा जाए और बताया जाए कि भई देखो, इस मौज़ू को ऐसे तहरीर करना चाहिए, इसमें ये अहम निकात हैं, इसमें इन बातों पर जो है वो अपने मज़मून में, अपने जवाब में इन बातों को शामिल किया जा सकता है और
ہماری کتاب بادبان اردو میں اس حوالے سے بے شمار نکات آپ کو مل جائیں گے. آپ کی ضرورت سے زیادہ باتیں جو ہماری کتاب ہے 3247 کی، معذرت میں نے بادبان اردو کہہ دیا، بادبان اردو 3248 کی کتاب ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، جو ہماری او لیولز 3247 کی کتاب ہے، جس کا تیسرا ایڈیشن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اب شائع ہو چکا ہے، اور تیسرے ایڈیشن میں نئے سلیبس کی تمام باتیں تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تھرڈ ایڈیشن ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوا ہے، تو اس میں 2025 اور اس کے بعد جو نیا سلیبس اب 2027 تک ہے، تو 2025، 26 اور 27 میں آنے والے جتنے بھی موضوعات ہیں، وہ امتحانی موضوعات، خاص طور پہ پرسکرائب ٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ جو 16 موضوعات شاعری سے اور نثر کے حصوں سے ہمارے نصاب میں شامل ہیں، 8 نثر کے حصے اور 8 شاعری کے حصے، وہ تمام کے تمام بہترین ٹیکسٹ کے ساتھ مکمل تنقیدی نکات بھرپور انداز میں اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے. تو اقبال کے حوالے سے اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا تو اس کتاب کے جو او لیولز اردو 3247 کی کتاب ہے، جس کا تھرڈ ایڈیشن یہ جو گرین رنگ کے سرورق میں آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر، حصہ دوم ہے کتاب کا، یعنی بک 2 ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 210 سے لے کر 224 تک آپ کو یہ تمام باتیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں مل جائیں گی. آپ کو اس میں شاعر کا تعارف ملے گا، اس میں غزلیات کے جو حصے ہیں، اس میں جو اشعار ہیں، اس کو تصحیح متن کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش کیا گیا ہے. تنقیدی نکات جب تحریر کیے گئے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ تمام پہلو جو ان 2 غزلوں میں موجود ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے آ جائیں، اور آپ کی مرضی ہو کہ آپ جتنے چاہیں اس میں سے تنقیدی نکات استعمال کریں، جتنے پوائنٹس آپ چاہیں استعمال کریں. بچوں کو سکھائیں کہ مختلف سوالات میں ان باتوں سے، یہ جو تنقیدی نکات میں باتیں پیش کی گئی، ان میں سے کون کون سی باتیں کس سوال کے لیے اہم ہیں، چونکہ مشقی سوالات اور امتحانی سوالات الگ الگ دیے گئے ہیں. مشقی سوالات کا مطلب ہے ہر پیراگراف کے بارے میں مختصر سوال پوچھا گیا ہے، جو کمپریہنشن کے اسٹائل میں بچے کریں گے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب وہ طویل جواب لکھیں، تفصیلی تبصرہ کریں، تو وہ تمام باتیں ان کے ذہن میں موجود ہوں. اور امتحانی سوال کا مطلب ہے کہ امتحان میں متوقع سوالات کس قسم کے ہو سکتے ہیں، کس طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس یعنی جو غزلیں ہیں یا جو اسباق ہیں اس کے مشکل الفاظ کے انگریزی ایکویلنٹ بھی دے دیے گئے ہیں، تاکہ بچے ان موضوعات کو سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ کریں. تو ان صفحات کا مطالعہ اقبال کے لیے بہت ضروری ہے. صفحہ نمبر 210 سے لے کر 224 تک، 210 سے لے کر 224 تک، یہ تمام صفحات اقبال کے لیے بہت ضروری ہیں. ان ویڈیوز کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ ان صفحات کا مطالعہ کروانے کی طرف بھرپور توجہ دیں، تاکہ جب بچے ان باتوں کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد ویڈیوز کی شکل میں جب ان باتوں کو دوبارہ سے دہرایا جائے تو وہ پوری طرح سے مہارت کے ساتھ اپنی جواب میں ان باتوں کو شامل کر سکیں. تو آئیے آج کی جو گفتگو ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم تعارف کی طرف آتے ہیں. اقبال کے تعارف کے حوالے سے جب میں گفتگو کرتا ہوں تو جواب میں تعارف لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کی پیدائش کی تاریخ بتائیں، کہاں وہ پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی کون کون سی جو ہے وہ استاد رہے. یہ باتیں تعارف میں لکھی ضرور جاتی ہیں کتاب میں، لیکن جواب تحریر کرتے ہوئے ان باتوں کو پیش کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سے اساتذہ اور بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر پھر یہ کتاب میں کیوں شامل کی جاتی ہیں؟ تو بھئی کتاب میں تو اس زمانے کو سمجھانے کے لیے، جس زمانے کا وہ شاعر ہے، جس عہد کا شاعر ہے، اس عہد کے حالات، سماجی معاملات، اور پھر اس کی جو ذہنی سطح ہے شاعر کی یا کسی ادیب کی یا کسی افسانہ نگار کی، ان تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے 1.5-2 صفحے کے تعارفی نوٹ ضرور لکھے جاتے ہیں، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو جس شخصیت کو ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، مثلا آج ہم اقبال کو پڑھ رہے ہیں، تو اقبال کون تھے؟ اقبال کو ہم 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر کے طور پر بھی جانتے ہیں، ایک قانون داں کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں، ایک سیاست داں یعنی پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں، تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور پاکستان کے قومی شاعر ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے. یہ باتیں ضرور بچوں کے سامنے رکھی جائیں اور کہا جائے کہ 1-2 جملے اس کو اپنے جواب میں ضرور انٹرو کے طور پہ استعمال کر لو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعارف میں جو 2 صفحات لکھے گئے ہیں اقبال کے تعارف میں، وہ سب کی سب تمام باتیں جو ہیں وہ اپنے جواب میں بھی شامل کی جائیں. یہ طریقہ کار عام طور پر چھوٹی جماعتوں میں سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار او لیولز کے لیے درست نہیں ہے. لہٰذا ضروری باتوں کو، صرف یہ جو میں نے 2-4 باتیں ضروری آپ کے سامنے پیش کی تعارف کے حوالے سے، ان کی زندگی کے مختلف معاملات کے حوالے سے، وہ لکھی جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ 9 نومبر 1977 کو اقبال پیدا ہوئے، اور مولانا روم کو وہ اپنا روحانی
استاد مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، اپنا روحانی استاد سمجھتے ہیں مولانا روم کو۔ لہٰذا ان باتوں کو سمجھاتے ہوئے بچوں کو بتایا جائے کہ اقبال نے کس طرح کی زندگی گزاری، کیا تعلیم حاصل کی، پھر وہ پنجاب آ گئے، پنجاب کے اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے پیشے سے کب وابستہ ہوئے۔ اس زمانے میں جب وہ فلسفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، بی اے کر رہے تھے، پھر ایم اے کر رہے تھے، اس زمانے میں پروفیسر آرنلڈ جیسے جو جو پروفیسر تھے، ان کا کیا انفلوئنس تھا اقبال کی زندگی پر، یا ابتدائی زمانے میں جو ہے وہ مولوی میر حسن کے حوالے سے اقبال کی کیا رائے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرو میں نے یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب ان کو اقبال کو جو ہے سر کا خطاب ملا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے استاد مولوی میر حسن کے لیے شمس العلماء کا خطاب بھی جو ہے وہ پایا انگریزوں کی جانب سے، یعنی اقبال کے مطالبے پر انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب دیا مولوی میر حسن کو۔ تو استاد اور شاگرد کے رشتے کے حوالے سے، آپس میں تعلقات کے حوالے سے گہری جو رغبت تھی اپنے شاگرد کو اپنے استاد سے، ان تمام حوالوں سے بھی کچھ باتیں بچوں کے سامنے ضرور پیش کی جائیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ تمام باتیں امتحان میں لکھی جائیں۔ ہاں، یہ ضرور بتایا جائے کہ بھائی اس زمانے میں وہ میونخ بھی گئے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیمبرج بھی گئے اور فلسفے کی تعلیم فلسفے کے لیے وہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی بھی کیا انہوں نے، یہ سب باتیں بھی سامنے رکھ دی جائیں۔ اقبال کی جو اردو کے مجموعہ کلام ہیں وہ ضرور بچوں کو بتایا جائے، کیونکہ اب یہ براہ راست تعلق کس چیز سے ہوگا؟ ان کی شاعری سے ہوگا۔ شاعری کے حوالے سے ان کے جو اردو کے مجموعے ہیں، بہت مشہور مجموعے، ان میں بانگ درا کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ اقبال کا پہلا مجموعہ ہے جو 1924 میں شائع ہوا۔ یہ ابتدائی زمانے کی شاعری اور پھر 1908 کے بعد کے زمانے تک کی شاعری جو اقبال نے کی اس کو کمپائل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 1934 میں بال جبریل وہ شائع ہوا۔ اس کے بعد ضرب کلیم ہے جو 1936 میں منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد ارمغان حجاز ہے جو کہ 1938 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ فارسی کے بھی مجموعے اقبال کے بے حد مشہور ہیں۔ ان میں آپ کو معلوم ہے کہ اسرار خودی اور رموز بے خودی، جس کا انگریزی ترجمہ ان کے پروفیسر نے کیا تھا انگلینڈ میں جانے کے بعد۔ اس کے بعد زبور عجم ہے، پیام مشرق ہے، اور پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق ہے، اور جاوید نامہ ہے۔ یہ سب چیزیں فارسی کے حوالے سے بھی مشہور ہوئی۔ یہ تمام مجموعے ان کے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے حوالے سے جو ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اس کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ لیکن اصل جو شہرت اقبال کو حاصل ہوئی وہ ظاہر سی بات ہے بچوں کے سامنے اس کو ضرور ایمفیسائز کیا جائے، بتایا جائے کہ اقبال نے یہ تمام کام ضرور کیے ہیں، مگر وہ ایک شاعر کی حیثیت سے جس قدر انہوں نے مقبولیت حاصل کی، جس قدر وہ مشہور ہوئے، وہ بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی۔ اقبال جو ہے وہ بحیثیت نظم نگار اور بحیثیت غزل گو شاعر کے اردو شاعری کے ایک درخشندہ ستارے کی طرح ہے۔ جس زمانے میں اقبال اپنی شاعری کر رہے تھے اس زمانے میں غزل کے جو موضوعات تھے وہ ہجر و وصال محدود تھے، یعنی محبوب کی جدائی کی باتیں کرنا، اس سے ملاقات کی باتیں کرنا۔ خود اقبال بھی داغ سے بہت متاثر تھے اور اسی لیے انہوں نے اس قسم کے ابتدائی زمانے میں اس قسم کے اشعار بھی کہیں، لیکن بعد میں کائنات اور اس کے مظاہر، عشق اور عقل کی جو کشمکش ہے، قوموں کے جو عروج و زوال کی داستان ہے، اور خاص طور پر فلسفہ خودی کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہیں، مرد مومن کے حوالے سے جو ان کی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ پیغام ہے جس کو بہت زیادہ بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس وقت جو ہم دو نصاب میں غزلیں پڑھ رہے ہیں ان میں بھی ان باتوں کی جھلک جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ضرور آپ کے سامنے دکھائی دے گی۔ اقبال نے اپنے فکر و فلسفے اور احساسات اور جذبے کو پیش کرنے کے لیے قدیم شعری اسالیب کو ناکافی سمجھا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے استعاروں اور علامتوں کو، یعنی جو میٹافور ہے اور یہ جو سمبلز ہیں، اس کو نئے نئے معنی پہنائے ہیں۔ یہ اقبال کا بہت انوکھا اور منفرد کام ہے۔ اقبال کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ استعاروں کو یعنی میٹافور کو اور علامتوں کو یعنی سمبلز کو انہوں نے بالکل نئے انداز سے پیش کیا، اور یہی وہ چیز تھی جو اقبال کو اقبال بناتی ہے، اقبال کو ایک بلند درجہ عطا کرتی ہے۔ ان کے فلسفیانہ موضوعات جو ہیں وہ صرف نظم میں نہیں بلکہ غزل کی حیت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جو کہ ایک مشکل ٹاسک تھا۔ عموماً غزل میں کسی ایک شعر میں پوری بات کرنا، بڑے موضوعات کو پیش کرنا مشکل سمجھا جاتا ہے، مگر اقبال نے یہ سارا کام کر کے بھی دکھایا۔ نصاب میں شامل جو دو غزلیں ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور معلومات فراہم کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ جو ان کی پہلی غزل ہے نصاب میں شامل، ان کے شعری مجموعے بانگ درا سے لی گئی ہے۔ بانگ درا ان کا پہلا مجموعہ بھی ہے، تو بتایا جائے کہ یہ ایک آدھ جملہ ضرور جواب میں استعمال کریں بچے کہ بھئی ان کی جو پہلی غزل ہے نصاب میں شامل پہلی غزل وہ بانگ درا سے لی گئی ہے، جبکہ دوسری غزل جو ہے وہ بال جبریل سے لی گئی ہے۔ اور یہ باتیں بتانے کے بعد پھر غزل کی
بلند خوانی کروائی جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ دونوں غزلیں نصاب میں جو شامل ہیں اس کی بلند خوانی کریں۔ دیکھیں جب یہ انٹرو آپ لکھ چکے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو بتا چکے ہوں گے بچوں کو، تو بچوں کو 4-5 جملوں میں یہ انداز ہو آپ کا انٹرو کا، تعارف کا۔ اب یہ تعارف جواب کا تعارف ہے، کتاب کا تعارف نہیں ہے۔ کتاب کے تعارف میں پیدائش کی بھی بات ہو رہی ہے، استاد کی بھی بات ہو رہی ہے، اسکول کی بھی بات ہو رہی ہے، کالج کی بھی بات ہو رہی ہے، مگر جب جواب کا تعارف لکھیں گے تو یہ انداز اپنائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ وہ جو 1-2 جملے میں نے کہا تھا کہ بھئی کس مجموعہ کلام سے یہ غزلیں لی گئی ہیں، اور 1-2 جملے اور کہ بھئی ان کی شاعری کا جو انداز ہے وہ کس قسم کا تھا۔ اب دیکھیں ان باتوں کو میں نے تعارف میں کیسے لکھا ہے، دیکھیے اس کو غور سے دیکھیے اور پڑھیے۔ علامہ اقبال کو 20ویں صدی میں اردو کا سب سے بڑا شاعر کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ ایک ایسے دور میں جب ہندوستانی مسلمان مایوسی اور ناامیدی کا شکار تھے، علامہ اقبال کی شاعری امید کی ایک کرن بن کر نمودار ہوئی، اور انہوں نے اپنے فکر و فلسفے سے اس مردہ قوم میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے نظموں کے ساتھ ساتھ غزل کی صنف کو بھی اپنے پیغام کے لیے ضروری سمجھا، مگر ان کی غزلیں اردو کی کلاسیکی دور کی غزلوں سے اس طرح مختلف ہیں کہ ان غزلوں میں فکر و فلسفے کی گہرائی نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال کی ان غزلوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے استعاروں اور علامتوں کو نئے معنی دیے اور تلمیحات کو اپنے زمانے کے مطابق ڈھال کر اردو شاعری میں پیش کیا۔ اب اس کے بعد 2 جملے لکھ دیں گے بچے کہ نصاب میں شامل ان کی دونوں غزلیں انہی موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان کی پہلی غزل بانگ درا سے لی گئی ہے، جبکہ نصاب میں شامل دوسری غزل بال جبریل سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان باتوں کو کرنے کے بعد اب آئیں گے غزلوں کی طرف۔ اب غزلیں کون سی ہیں؟ 2 غزلیں جو شامل ہیں کورس میں، بچوں سے اس کے بلند خوانی کروائی جائے، اور آپ خود بھی کیجیے۔ ذرا مشکل اس کی زبان و بیان بہت مشکل ہے، اس میں جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں، اس میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں، اس میں جو فارسی آمیز زبان ہے، یہ او لیولز کے بچوں کے لیے بہرحال خاصی مشکل چیز ہے، اور بچے اس کو بآسانی نہیں پڑھ پائیں گے۔ بہت اچھے بچے ہوں گے جو اردو میں بہت زیادہ ماہر ہوں گے تو پھر ان غزلوں کو وزن اور بحر کے مطابق پڑھ لیں گے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے جو ہے اس کو بالکل صحیح بحر کے ساتھ، صحیح وزن کے ساتھ پڑھ سکیں۔ لہٰذا اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ ان الفاظ کے بارے میں ضرور مہارت حاصل کریں، ان تراکیب کے بارے میں مہارت حاصل کریں، تاکہ جب وہ بلند خوانی خود کریں تو بچوں کو محسوس ہو کہ وزن اور بحر کا خیال رکھتے ہوئے استاد ان کے سامنے کیسے بلند خوانی کرتے ہیں۔ آئیے اس کے بلند خوانی پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کی طرف داخل ہوں گے۔ پہلی غزل کی بلند خوانی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ غزل نمبر 1، ٹھیک ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ اب یہ جو تراکیب ہے نا، پردہ ساز اور لباس مجاز، یہ سب باتیں بچوں کو سمجھائی جائیں کہ کیسے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب باتیں بہت ضروری ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، طرب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ اب تیسرے شعر پہ ہم آ گئے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر۔ غور سے دیکھیے گا کہاں پہ پاؤز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ رکنا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب یہ جو نگاہ آئینہ ساز میں، یہ حصہ الگ پڑھا جائے۔ اب اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور اس کے بعد والا شعر دیکھیے کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا،
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو پہلی غزل جب ریڈنگ کر لیں گے، کچھ الفاظ معنی بچوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، اس کے بعد دوسری غزل پہ آئیں گے جی۔ دوسری غزل کی بھی ہم پہلے بلند خوانی کر لیتے ہیں، تاکہ جب ہم تجزیہ کریں تو دونوں غزل کے اشعار کو سامنے رکھ کے کریں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تشریح ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن اس بلند خوانی کے دوران تھوڑی تھوڑی باتیں بچوں کو میننگ کے لحاظ سے، الفاظ اور معنی کے لحاظ سے ضرور بتائی جائیں۔ اب دوسری غزل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیاگر ہوں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیاگر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھے ام نشیں مجھ سے وہ چشمے سرمسا کیا ہے۔ پھر سے سنیے، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھے ہم نشیں مجھ سے وہ چشمے سرمسا کیا ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ اب یہ 6 اشعار اس غزل کے بھی آپ نے بچوں کے سامنے پڑھ دیے۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، ظاہر سی بات ہے کوئی ایک کلاس میں یہ باتیں ممکن نہیں ہیں، لیکن جب ان باتوں کی ریڈنگ کریں گے، الفاظ سمجھائیں گے، بچے تھوڑا تھوڑا ان موضوعات کے بارے میں سمجھنے لگیں گے، اس کے بعد بچوں کے سامنے یہ تنقیدی نکات اب آپ پیش کیے جائیں کہ بھئی اب اس میں کون کون سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کسی شعر میں فلسفہ خودی کی بات ہو رہی ہے، کہیں عشق حقیقی کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں بندہ اور خدا اس کے درمیان تعلق، اور اس تعلق میں جو ایک گہرائی ہے اس کے حوالے سے شاعر کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر مقصد زندگی کیا ہے، اس پہ کچھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں شاعر۔ رحمت خداوندی کیا ہے، اس کے بارے میں شاعر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس جو غزلیں ہیں، غزل نمبر 1 خاص طور پہ، اس میں کچھ حمدیہ موضوعات بھی ہیں، جس میں خدا کی تعریف کو، اللہ کی تعریف کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ انداز اپنی انفرادیت کی وجہ سے ہماری توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 نکات کو ضرور پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ 5 یہ جو نکات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 نقطے کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس پہ کس طرح سے ہمیں ایک تنقیدی نوٹ، تنقیدی پیراگراف لکھنا چاہیے، کس طرح سے شعر کا ریفرنس لکھنا چاہیے، ان باتوں کو سمجھائیں گے۔ جبکہ موضوع کے لحاظ سے جو دوسری ویڈیو ہوگی، اس دوسری ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ دوسرے 5 موضوعات کو پیش کیا جائے گا، 5 یا 6 جو بھی رہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی فلسفہ خودی کی جانب، جو کہ آج کا پہلا موضوع ہے۔ اور اس فلسفہ خودی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، اور نصاب میں شامل جو شعر ہے وہ تو بہت معروف شعر ہے، بہت ہی مقبول شعر ہے، اور بہت ہی عوامی قسم کا شعر ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ دوسری غزل کا جو دوسرا شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تحریر میں، تقریر میں، گفتگو میں، ہر جگہ آپ کو اقبال کا یہ شعر جو ہے گردش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حالانکہ خودی کے حوالے سے اور بہت سے عمدہ اشعار اقبال کے کلام کا حصہ ہیں، مگر نصاب میں شامل اس غزل کا جو یہ شعر ہے وہ ظاہر سی بات ہے زبان زد عام ہے۔ عام لوگ جو ادب کے طالب علم بھی نہیں ہیں، ادب نہیں پڑھتے، وہ بھی اپنی گفتگو میں اس قسم کی باتیں کرتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس خودی کے بارے میں بنیادی بات اگر بچوں کو سمجھائی جائے، ظاہر سی بات ہے او لیولز کے بچے اتنی گہری باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ خودی کا اصل فلسفہ ہے کیا، لیکن اگر بہت آسان زبان میں سمجھایا جائے تو اس میں ہے کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خودی کے فلسفے کو سمجھاتے ہوئے آپ ایگو کی بھی بات کریں گے، انا کی بھی بات کریں گے، آپ جو ہے خود انحصاری کی بھی بات کریں گے، سیلف ڈیپینڈنٹ کی بات کریں گے۔ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد ایک سادہ سی زبان میں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی خودی کا مقصد ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ سب سے پہلا مقصد خودی کا کیا ہے کہ اپنی شناخت، اپنی پہچان، تم کون ہو، تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، تمہاری زندگی میں تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم جو پیدا کیا گئے ہو، تم سے اللہ تعالیٰ کیا کام لینا چاہتا ہے۔
اور کائنات کی چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنا تمہیں کیوں ضروری ہے، تمہارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اور جب تم کائنات کی چھپی ہوئی باتوں کو، سیکرٹس کو، یونیورس کے جو سیکرٹس ہیں اس کو جان جاؤ گے، تو پھر اور کون کون سے راز تم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، سب سے اہم جو راز ظاہر ہوگا انسان پر وہ یہ ہوگا کہ انسان جب اپنے آپ کو پہچان لے گا نا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے، اور بچوں کو یہی بات سمجھائی جائے کہ اقبال جو خودی کا فلسفہ پیش کر رہے تھے اس میں بہت سی گہری باتیں ہیں، بہت سی مشکل باتیں ہیں، لیکن ایک آسان سی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو پہچانو، کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاؤ، اور جب کائنات کی چھپی ہوئی باتوں کو تم جان جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے تم پر اپنے رب کی آشنائی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، تم اپنے رب کو اچھی طرح پہچاننے لگو گے۔ اقبال نے اس حوالے سے بہت کچھ کہا ہے، نصاب سے ہٹ کے اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو اقبال نے فارسی میں کہا کہ از خودی اندیش و مرد خوار شو، خوار حق شو حامل اسرار شو، یعنی جب تم اپنی خودی کو پہچان لو گے، یعنی اپنے آپ کو جان لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ قار حق شو، تو حق باتوں کو جاننے لگو گے، سچ جان جاؤ گے، سچائی تمہارے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ از خودی اندیش و مرد کار شو، کار حق شو حامل اسرار شو، اسرار کہتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو۔ جب تم حق بات کو پہچاننے لگو گے تو کائنات کی چھپی ہوئی ساری باتیں، سیکرٹس، وہ سب بھی تم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ سارا پروسیس جب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے تم کائنات کے ہر مظاہر میں، ہر چیز میں خدا کو تلاش کر رہے ہوگے، اور کوئی نہیں ہوگا تمہاری زندگی کا مقصد۔ یہ ایک بیسک بات ہے فلسفہ خودی کو سمجھانے کے حوالے سے، اور اب بچوں کے سامنے یہ باتیں ذرا مشکل ہوں گی، ظاہر سی بات ہے بہت گہری باتیں بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو بھئی بتائیں کہ بھئی خود آگاہی کیا چیز ہے، اپنی ذات کو پہچاننا کیا چیز ہے، پھر قومی سطح پر خود انحصاری کی ضرورت کیوں ہے آج کے مسلمانوں کو؟ اقبال کے سامنے جو قوم تھی وہ بھی تو مایوسی کا شکار تھی، وہ بھی تاریکی یعنی ڈارکنس جو ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ مسلمان قوم کا حصہ ہے آج بھی، تو وہ ڈارکنس کا سلسلہ، تاریکی کی گہرائیوں میں ڈوبنے کا سلسلہ اقبال کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ لوگ خدا کی رضا کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، اپنی جو مادیت پرستی کی جو سوچ ہے اس میں ڈوبے ہوئے تھے، آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اقبال نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ نہیں، قوم کے اندر خود انحصاری کو پیدا کرنے کے لیے خودی کا احساس جگانا ضروری ہے، قوم کو اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنے آپ کو جاننے کے لیے خود انحصاری کی طرف توجہ دینی ضروری ہے، خود آگاہی کی طرف توجہ دینی ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے رب کو بھی پہچان سکیں اور اپنے زندگی کے مقصد کو بھی پہچان سکیں۔ اب ان باتوں کو سمجھانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ریفرنس کے طور پر جو شعر استعمال ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ یہ دیکھیے ریڈ کلر سے میں نے استعمال کیا ہوا ہے، نصاب سے ہی ہم ریفرنس استعمال کریں گے، باتیں تو بہت سی ہیں باہر سے کرنے کی، اردو میں بھی ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری یہ کائنات۔ اقبال دیکھیے کتنے سمپل انداز میں، سادہ سے انداز میں ایک شعر میں کہا اس نے کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، یعنی حیات یعنی زندگی کی چھپی ہوئی، اندرونی چھپی ہوئی باتوں کی تلاش، اس کو جاننا، یہی خودی ہے۔ خودی کیا ہے؟ سوال اٹھا رہا ہے اقبال، ایک مصرے کے آدھے حصے میں پہلے سوال اٹھا رہا ہے، خودی کیا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی دے رہا ہے، راز درون حیات، اور پھر دوسرے مصرے میں پھر ایک سوال اٹھا رہا ہے، خودی کیا ہے، پھر جواب دے رہا ہے، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ اس سے زیادہ آسان شعر نہیں ہو سکتا خودی کو سمجھانے کے لیے، کہ خودی کو جب پہچان لو گے تو کائنات کی بیداری اس خودی کے ذریعے سے ہی ممکن ہوگی، اور جب اپنی خودی کو جان لو گے تو پھر کیا ہے، زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھانا، زندگی کی رازوں کو جان لینے کا عمل اسی خودی کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ یہ بہت گہری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت تفصیل سے باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان باتوں کو سمجھاتے ہوئے اقبال کی جو عام سا شعر ہے، زبان زد عام ہے اور نصاب میں شامل بھی ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو کہ اللہ تعالی آپ کی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کرے، جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث کی تفسیر ہے جو یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ میں اس کو پڑھ کے، یعنی ان باتوں کو سمجھانے کے بعد ان کو لکھیں گے کیسے، ذرا سا کچھ مشکل الفاظ بھی میں نے استعمال کیے ہیں، لیکن آپ بچوں کو کہیں کہ اس کو آسان سے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف کو لکھیں گے کیسے۔ علامہ اقبال کے نزدیک خودی کا تصور خود آرائی یا خود پسندی نہیں، یعنی وہ جو ایک ایگو ہوتی ہے انسان کی، ایگو یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ وہ چیز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔
اقبال کے نزدیک خودی کا تصور خود آرائی یا خود پسندی نہیں بلکہ خود آگاہی اور خود شناسی ہے، یعنی اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور پھر اس جان پہچان کے مرحلے سے گزر کر کائنات کے رازوں کو جاننا، کائنات کے رازوں کو پہچاننا، اور پھر اس مرحلے سے گزر کر اس کائنات کے بنانے والے کو جاننا، اس کائنات کے بنانے والے کو سمجھنا۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے بچوں کے ذہنوں میں آپ کو ڈالنی چاہیے کہ خودی کیا ہے، یعنی خود پسندی نہیں ہے، خود آرائی نہیں ہے، نمائشی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا مقصد اپنے آپ کو جاننا ہے، خود آگاہی ہے، خود شناسی ہے۔ ان کے نزدیک خودی سے مراد خود اپنی ذات کو پہچاننا اور دریافت کرنا ہے، دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا نام خودی ہے۔ اور اقبال نے اس حوالے سے بالکل کلیئر کہا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اقبال نے مردہ قوم قرار دیا اس کو جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے، مردہ قرار دیا ہے، کہہ رہا ہے اگر زندوں میں ہو تو کیا ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کرو، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ یہ کلیئر میسج ہے اقبال کی جانب سے۔ میں نصاب سے ہٹ کے مصرے اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اب یہ جو دنیا، یہ جو مختلف باتیں ہیں، یہ باتیں کتاب میں نہیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، سمجھانے کے لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنا مطالعہ بھی بڑھائے، اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کرے کہ جب موضوع کو، کیونکہ ہم کتاب میں ہر بات نہیں لکھ سکتے، لیکن سمجھانے میں ہمارے پاس بہت سارے مواد ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں کرتے ہوئے بچوں کو کچھ ادھر ادھر سے ریفرنس بھی دیا جائے، بچے پھر دلچسپی پیدا کریں گے اپنے اندر، اور پھر کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس بات کو سمجھنے لگیں گے۔ جب آپ ان کے سامنے یہ رکھ دیں گے کہ اپنی ذات کو پہچانو، سب سے پہلے دریافت کرو تمہارے اندر کیا خوبیاں ہیں، دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرو، تو علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کے ذریعے قوم کو پھر کیا پیغام دیا؟ ظاہر سی بات ہے خود انحصاری کا پیغام دیا، سیلف ڈیپینڈنٹ کی بات آ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم خودی کے تصور سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے، خدا کی قربت و محبت بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خودی کے بغیر کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانا ممکن نہیں۔ اسی لیے وہ غزل کے اس شعر میں اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں جس میں اللہ اپنے محبت کرنے والے بندوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو خدا کی رضا میں گم کر دیتا ہے تو خدا بھی اپنی رحمت اور محبت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ اب اس شعر کی مثال دیکھیے، وہی حدیث کی تفسیر ہے یہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی خدا پوچھ رہا ہے اپنے بندے سے کہ تو بتا تیری خواہش کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری وش کیا ہے، میں تیار ہوں تیری ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے، کیونکہ تو نے بھی تو اپنے آپ کو اپنے خدا کی رضا میں گم کر دیا ہے، تو نے بھی تو اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ جب تو نے اپنے آپ کو میری رضا کے لیے گم کر دیا ہے تو میں بھی تیری رضا کے بغیر نہیں چلوں گا، خدا خود کہہ رہا ہے اپنے بندے سے۔ یہ وہ صلاحیت یا طاقت یا توانائی ہے جو خودی کے بغیر انسان کو نہیں حاصل ہوتی، اور ان باتوں کو سمجھانے کے بعد اس پیراگراف کو لکھنا سکھایا جائے بچوں کو۔ ذرا سا مشکلات ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، اقبال کی شاعری ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن او لیولز کے بچوں کے لیے بڑی مشکلات محسوس ہوں گی، لیکن ان باتوں کو ایسے سمجھایا جائے۔ اس کے بعد ہم دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، عشق حقیقی کا جذبہ۔ دیکھیں اگر امتحان میں او لیولز کا سوال بنتا ہے نا تو بنیادی طور پر یہی سوال بنتا ہے کہ یہ جو دونوں غزلیں ہیں نا، اقبال نے عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار ہو کر لکھی ہیں دونوں غزلیں، اور پہلی غزل تو ڈوبی ہوئی ہیں عشق حقیقی کے معاملات، اس کے مختلف اسرار، اس کے رموز، اس کی حقیقت، یعنی اپنے رب سے جڑتے ہوئے، اپنے رب سے قربت حاصل کرتے ہوئے جو انداز اقبال نے اپنی پہلی غزل میں اختیار کیا ہے وہ نہ صرف منفرد ہے بلکہ ہمارے لیے بہت سے بہت سے ایسے پیغام اور بہت سی ایسی باتیں چھوڑ جاتا ہے کہ جو آج کے مادیت پرستانہ دور میں ذرا سا مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو۔ اب عشق حقیقی کا جذبہ ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے خدا کی قربت، خدا اور بندے کا تعلق، اپنے رب کی رضا حاصل کرنا۔ مقام کبریا سے مراد ہے کہ یہ کیا مقام ہے اس خدا کا؟ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 20ویں صدی کا زمانہ ہے جس میں ایتھیزم یعنی خدا کے منکروں کی تعداد بڑی تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ اقبال کے سامنے یہ باتیں ہیں، اقبال جانتے ہیں کہ دنیا کس ڈگر پر چل پڑی ہے، اقبال جانتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سے ایسے نظریات ہیں اور فلسفی جو دنیا کے ہیں، اور سائنسدان، خاص طور پہ فلسفیوں کا جو طبقہ ہے اور سائنسدانوں کا جو طبقہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے میدان میں جن لوگوں نے ترقی کی، انہوں نے، زیادہ تر لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا اور کہا کہ دیر از نو گاڈ،
ایک تصور اس زمانے میں بہت تیزی سے جڑ پکڑ رہا تھا کہ دیر از نو گاڈ، خدا کا وجود ہے ہی نہیں، بس دنیا بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہو گئی اور اسی طریقے سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تصور کی نفی جو ہے عشق حقیقی ہے، ذہن میں رکھیے گا، نفی۔ یہ جو تصور ہے نا ایتھیزم کا، دہریت کا، یہ جو دہریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، خدا کے وجود کے منکرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تو اقبال نے اس تصور کی نفی کے طور پر عشق حقیقی کے جذبے کو بہت اہمیت دی اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں۔ پہلی جو غزل نصاب میں شامل ہے وہ تمام کی تمام عشق حقیقی میں ڈوب کر لکھی گئی ہے۔ اب اس میں کبھی وہ مشہور فلسفی نیٹشے کو مقام کبریا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی وہ اپنے رب کے رحم و کرم کے طلبگار دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ خدا اور بندے کے تعلق کے حوالے سے جو دوریاں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کو پیش کرتے ہوئے اقبال کا جو منفرد انداز ہے، وہ جو تراکیب ہے، فارسی آمیز تراکیب اور الفاظ اور زبان و بیان اور ڈکشن، وہ اور استعاروں کی جو زبان ہے وہ بہت منفرد ہے، بہت انوکھی ہے۔ بچوں کو اسلوب کی سطح پہ ان باتوں کو بعد میں سمجھایا جائے، لیکن پہلے موضوع سمجھایا جائے۔ تو اب عشق حقیقی سے کیا مراد؟ ظاہر سی بات ہے، بنیادی بات ہے خدا اور بندے کا تعلق۔ عشق حقیقی میں ڈوب کر یہ شاعری کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اقبال جب یہ شاعری کر رہے تھے تو اپنے رب سے اس قدر قریب تھے، اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ یہ جو تعلق ہے اس تعلق میں یعنی اس تعلق میں دوریوں کا تصور مٹ گیا تھا۔ لہٰذا ان باتوں کو سمجھاتے ہوئے بچوں کو بتایا جائے کہ یہ باتیں آسانی سے نہیں ہوتی ہیں۔ انسان جب روحانی سطح پر، اسپرچول سطح پر جب انسان جو ہے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، تبھی وہ خدا سے اتنی قربت یا اتنی جو ہے نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو کیسے لکھا جائے گا، آئیے دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں۔ معذرت۔ علامہ اقبال کا بہت سا کلام عشق حقیقی میں ڈوب کر لکھا گیا ہے۔ وہ خدا سے بندے کے تعلق اور اس جیسے موضوعات کو اپنی غزلوں میں بڑی وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ کبھی وہ نیٹشے کو مقام کبریا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو میں نے ایک مصرع لکھا ہے نا، نیٹشے کو مقام کبریا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیے یہ بات میں کوئی الگ سے نہیں کر رہا ہوں، نصاب میں شامل ہے یہ بات۔ اگر آپ اس دوسری غزل میں پانچواں جو شعر ہے، دوسری غزل کا پانچواں شعر، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقامی کبریا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیٹشے جو ہے وہ جوانی میں ظاہر سی بات ہے خدا کی تلاش اور جو بڑا مشہور فلسفی تھا، اور اس کا موضوع بھی خدا رہا ہے، بہت خدا پر اس نے باتیں کی ہیں، اللہ کے وجود پر بہت باتیں کی ہیں، لیکن آخر کار وہ بھٹک گیا، انکار کیا اس نے، بحریہ بن گیا، منکر ہو گیا، اور اس کی جو ساری محنت تھی، ظاہر سی بات ہے خدا کے بارے میں جو تلاش اور جستجو تھی، اس کا اختتام کیا ہوا؟ انکار پر ہوا۔ اب اقبال نیٹشے کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں نیٹشے کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، یعنی اگر وہ اس زمانے میں ہوتا تو اقبال کے کلام جو ہے وہ کافی تھا اللہ کے مقام کو، اللہ کی جو بڑائی ہے اس کو بتانے کے لیے۔ اقبال اس کو ضرور سمجھا دیتے کہ خدا کو سمجھنے کے لیے تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو تمہیں دہریت کی طرف لے کے گیا، جو تمہیں انکار کی طرف لے گیا، وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ خدا کو تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے دل میں تلاش کرو۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں، یہ میں دوسرے شاعر کا شعر سنا رہا ہوں، کہیں اس کو آپ لوگ اقبال سے نہ جوڑ دیجیے گا۔ تو یہ جو دل میں سمانے والی کیفیت ہے، یہ خدا کا وصف ہے۔ اپنے دل میں تلاش کرو، پھر کائنات کے ہر مظاہر میں خدا کو تلاش کرو۔ دیکھو کہ یہ آسمان بغیر پلر کے کیسے کھڑا ہے، یہ انسان ایک نطفے سے پیدا ہونے کے بعد اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور دنیا میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیسے اس نے اپنا وقت گزارا۔ یہ جو درخت، پودے، پھول، یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ آسمان، یہ بارش، یہ تمام چیزیں، دنیا کی کائنات کی ہر چیز آپ کو خدا کے وجود کا احساس دلا رہی ہوں گی، مگر نیٹشے یہ بات نہیں سمجھ سکے۔ اسی لیے اقبال کہہ رہا ہے کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اور خالی نیٹشے نہیں، اقبال نے بہت سارے اس نصاب میں شامل غزل میں نیٹشے کو مخاطب کیا، اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔
اسی لیے میں نے یہ جملہ لکھا کہ کبھی وہ نیٹشے کو مقام کبریا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ٹیچرز کو اگر یہ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا فلسفے کا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بچوں کو نہیں سمجھا پائیں گے۔ لہٰذا ٹیچرز کو اپنا مطالعہ اقبال کو پڑھاتے ہوئے بڑھانا ہی پڑے گا۔ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اقبال کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور خالی نیٹشے کے بارے میں نہیں کی، انہوں نے برگسا کے بارے میں کہا۔ کیا کہا؟ کہ تو اگر اپنی خودی نہ کھوتا، زنہار یہ برگسا نہ ہوتا۔ دیکھیں کتنی سادہ سے انداز میں یہ بات کہہ کے اقبال گزر گئے کہ تو اپنی خودی نہ کھوتا، زنہار یہ برگسا نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ کورس میں شامل نہیں ہے، میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ مختلف فلسفیوں کی وہ باتیں جو عشق حقیقی سے انسانوں کو دور کرتی ہیں، اقبال نے اس پہ تنقید کی ہے۔ اقبال نے بتایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے آپ کو، اور اسی لیے اقبال اپنی پہلی غزل میں خاص طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت خدا کے رحم و کرم کے طلبگار دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی اپنی خودی کو بلند کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ خدا کے دیدار کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جو پہلی غزل کا پہلا شعر ہی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا ہے؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں نے کہا تھا کہ میں خود ہی بیچ میں تشریح کرتا جاؤں گا، یہ وہ تشریحات ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بچوں کو تشریح لکھوایا جائے، بس یہ باتیں سمجھاتے ہوئے بچوں کو آگے بڑھیے اور بتائیے کہ بھئی یہی تشریح ہے اور کیا ہے۔ آپ لوگ تشریح کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر یہ جو تنقیدی تجزیہ ہے اس میں بھی تشریح ممکن ہے۔ تشریح کا سوال امتحان میں الگ سے نہیں آتا، اس لیے کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اقبال کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ خدا کے دیدار کی خواہش، اسے مجسم یا مادی حالت میں دیکھنے کے طلبگار ہیں۔ کہہ رہے ہیں بھائی تو ہر جگہ میرے دل میں بھی موجود ہے، میرے آس پاس بھی موجود ہے، میرے خیالوں میں موجود ہے، میرے خوابوں میں موجود ہے، مگر تو مجسم صورت میں مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ بس یہ خواہش بھی ہماری پوری کر دے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اقبال اپنی پہلی غزل میں کر رہے ہیں۔ نصاب میں شامل دونوں غزلوں میں یہ منفرد انداز، عشق حقیقی کا انداز ملتا ہے، مگر پہلی غزل تو عشق حقیقی میں ڈوب کر لکھا ہے اقبال نے۔ لہٰذا اسی شعر کو ریفرنس میں استعمال کیجئے اپنے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب دیکھیں یہ ریڈ کلر سے جو شعر لکھا گیا ہے اس میں غلطی ہو گئی، لباس حجاز نہیں ہے، لباس مجاز پڑھا جائے اس کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ کریکشن ابھی ممکن نہیں ہے، تو بہرحال اس کو لباس مجاز پڑھا جائے، شعر میں جیسے ہے یہاں پہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو یہ عشق حقیقی کا بیان جو ہے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں ایک نئے موضوع کی طرف، مقصد زندگی۔ اقبال کی پوری شاعری جو ہے وہ زندگی کو بامقصد بنانے کی شاعری ہے۔ اقبال نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، زندگی کے نصب العین کا تعین کرتے ہوئے نوجوانوں کو یہ راہ دکھائی کہ اپنی زندگی کو بامقصد کیسے بنانا ہے۔ ان کی پوری شاعری جو ہے، پوری کی پوری شاعری اپنے اندر ایک واضح تصور رکھتی ہے، اور واضح تصور میں ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کو اس بات کی طرف خاص طور پر راغب کیا گیا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، جن لوگوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اب اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے نظریے اس زمانے میں آ رہے تھے، ایسے ایسے نظریے جو انسانوں کو گمراہ کر رہے تھے، انسانوں کو جو ہے وہ بھٹکا رہے تھے۔ اقبال کا جو دور ہے اس دور میں انسان جو ہے وہ ایک ایسے ایولیوشن پیریڈ سے گزر رہا تھا کہ جس میں اس کا ذہن جو ہے وہ رد و قبول، یعنی کسی چیز کو وہ کچھ نئی باتوں کو وہ قبول کرتا جا رہا تھا، کچھ باتوں کو وہ رد کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس میں جب وہ کائنات کی مختلف باتوں کو غور کرتا تھا تو اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ جو خدا کا وجود ہے، اس وجود کی کوئی مادی حیثیت یا ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ لہٰذا بہت سے فلاسفر، میں نے آپ کو جیسے کہ اس سے پہلے بتایا، مقصد زندگی سے بھٹک گئے تھے، انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا تھا۔ لہٰذا اقبال کے پیش نظر اپنی شاعری میں یہ بات ضروری ہو گئی تھی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کو اللہ نے جو ہماری زندگی کو پیدا کیا، اس پیدا کرنے کے پیچھے اس کے کیا عزائم تھے، اس کے کیا گول تھے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے بچوں کے لیے سامنے جو اشعار رکھے جائیں،
ظاہر سی بات ہے، اگر آپ پہلی غزل سے اگر اس شعر کو دیکھیں، یا دوسری غزل کا شعر دیکھ لیں، کہ جس میں پہلا ہی جو شعر ہے، دوسری غزل کا پہلا شعر، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اب خرد مند یعنی عقل مند، ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو فلاسفر تھے، جو سائنٹسٹ تھے، جو سماجی ماہرین تھے، وہ نئی نئی باتیں کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں ڈارون کا نظریہ بھی بہت تیزی سے فروغ پا رہا تھا، نظریہ ارتقاء، ایوولوشن کا نظریہ۔ اب نظریہ ارتقاء جو ہے، اس میں جو سب سے گمراہ کن بات تھی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آغاز، اس کے ارتقاء اور اس کے پیدائش اور اس کی ابتدا کے بارے میں جو نظریات قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں، نظریہ ڈارون کے مطابق بالکل اس سے مختلف باتیں تھیں، یعنی کلیش تھا۔ قرآن کی سوچ، قرآن کی فکر، قرآن کی باتوں سے ڈارون کا نظریہ بالکل کیا تھا، بالکل ٹکراؤ کی کیفیت لیے ہوئے تھا۔ اب اقبال نے خرد مندوں سے کیا پوچھوں، اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اقبال کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ اب یہاں انسان کے ابتدائی انسان یعنی آدم کی پیدائش جیسے ہے، ابتدائی انسان کے بارے میں جو خرد مندوں نے نظریہ دیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے، نام تو نہیں لیا ڈارون کا، مگر نظریہ ڈارون کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی ان لوگوں نے جو نظریات پیش کیے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، بس میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ بھئی میری انتہا کیسی ہو، میرا اختتام کیسا ہو، اور میرا اختتام ہو اللہ کی رضا کے ساتھ، میرا اختتام ہو بالکل دین کے صحیح اصولوں کے ساتھ، میرا اختتام ہو کیا اس طرح کہ میں بالکل ایک مسلمان کی حیثیت سے کلمہ پڑھتے ہوئے مروں۔ یہ وہ باتیں تھی جو اقبال نے دوسری غزل کے پہلے شعر میں کہیں۔ تو مقصد زندگی کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر ہونا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار کر زندگی کو بامقصد بناتے ہوئے اختتام ایمان کی حالت میں ہونا۔ ان باتوں کو اب کیسے لکھیں گے، کیسے پیش کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کو ہم اس طرح پیش کریں گے، دیکھیے اس اسکرین پر 1869 میں جب چارلز ڈارون نے نظریہ ارتقاء یعنی تھیوری آف ایوولوشن پیش کیا، تو اس کے بعد پوری دنیا میں سائنسی اور سماجی علوم کے ماہرین نے انسان کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں ایک نئے انداز سے سوچنے کا آغاز کیا۔ علامہ اقبال جیسے مفکر شاعر بھی زندگی کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں اپنا واضح تصور رکھتے تھے، اسی لیے وہ زندگی کی ابتدا کے بارے میں چارلز ڈارون اور ان کے حامیان سے اتفاق کرنے کے بجائے زندگی کے اختتام کے بارے میں زیادہ فکر مند دکھائی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، تو اقبال زندگی کے اختتام کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ ان کے سامنے زندگی کا ایک واضح نصب العین تھا۔ نصاب میں شامل غزل میں زندگی کے بارے میں انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں۔ ان سوالات میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ زندگی کا اختتام کس طرح ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کے نزدیک زندگی کا اختتام بامقصد انداز میں ہونا چاہیے۔ وہ کب پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے وغیرہ جیسے سوالات انسان کے ذہن میں ضرور اٹھتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے، مگر یہ سوالات ایک اٹل حقیقت ہیں، لیکن وہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس کا اختتام کیسا ہونا چاہیے، اگر ان سوالات کا وہ صحیح جواب جان لے تو اس کی زندگی نہ صرف انقلاب پیدا ہو جائے گا اس کی زندگی میں، بلکہ وہ اپنی زندگی کو بامقصد اور بیش قیمت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اقبال یہی چاہتے تھے نوجوانوں سے، اقبال چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کو بامقصد اور بیش قیمت بنایا جائے۔ کس طرح؟ کہ وہ یہ سوچتے رہے کہ اس کا اختتام کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے نوجوانوں کو زندگی کے اس فلسفے کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے۔ اب شعر دوسری غزل کا پہلا شعر ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں بھائی ابتدا کے بارے میں جو نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، ڈارون جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں پیش، یہ ان عقل مندوں کی باتیں ان کے ساتھ ہی رہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا یہ بلیو ہے کہ اللہ نے ہمیں آدم کے ذریعے سے پیدا کیا، بس اب مجھے یہ فکر ہے کہ میرا اختتام جو ہے وہ ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، اس کی رضا کی حالت میں ہونا چاہیے، اس فکر میں رہتا ہوں بس، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو مقصد زندگی کا تعین نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، یہ اقبال یہاں پہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے یہ بھی عشق حقیقی کے حوالے سے ہی ہے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے، وہ نقطہ ہے رحمت خداوندی۔ اب رحمت خداوندی کیا ہے؟ خدا کی رحمت
blessing of God. اب رحمت خداوندی کیسے حاصل ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اس میں بھی خدا اور بندے کے تعلق کو اہمیت حاصل ہے. خدا اپنے رحم و کرم سے کب نوازے گا؟ جب جتنا آپ کا تعلق گہرا ہوگا. گناہوں سے درگزر کب کرے گا؟ جب اس تعلق کو وہ گہرا پائے گا. اور جب بندہ خود بھی، انسان خود بھی اپنے رب کی پناہ میں جانے کے لیے راضی ہوگا، تیار ہوگا، معافی کا طلبگار ہوگا، اس سے جو ہے وہ عفو درگزر کی توقع رکھے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو اقبال کے اشعار میں موجود ہیں. اور اسی لیے اقبال جو ہے اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سپرد کر دینے کا جو جذبہ ہے وہ کچھ اشعار میں پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ یہ والا شعر دیکھیں جو کہ پہلی غزل کا 5واں شعر ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی، اما کہتے ہیں پناہ ملنا، امان، پیس، ٹھیک ہے، تحفظ، سیکیورٹی، پروٹیکشن. اب یہ جو بات ہو رہی ہے، نہ کہیں جہاں، جہاں کہتے ہیں ورلڈ کو، دنیا کو، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یعنی میرے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن تیرا جو درگزر کا معاملہ ہے وہ بھی تو بہت بہت وسیع، وسعت ہے اس میں. درگزر کا معاملہ، میرے گناہوں کو نظر انداز کر دینے کا معاملہ. تو تیری جو بندہ نوازی ہے انسانوں کے ساتھ، جو تیرا رحم و کرم والا معاملہ ہے، بس مجھے وہیں پناہ مل سکتی ہے. ورنہ تو میں اتنا گنہگار انسان ہوں کہ مجھے کہیں پناہ ملنے کی توقع نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں مجھے پناہ مل سکے، بس تیرے ہی پناہ چاہتا ہوں. تو یہاں اقبال کیا ہے؟ رحمت خداوندی کے طلبگار ہیں. وہ دل سے چاہتے ہیں کہ اگر مجھے پناہ کہیں مل سکتی ہے تو خدا کی رحمت کے سائے میں پناہ مل سکتی ہے. لہذا اقبال اس شعر میں یہی باتیں کرتے ہوئے، جب یہ باتیں آپ سمجھ لیتے ہیں تو ان باتوں کو کیسے لکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں. نصاب میں شامل پہلی غزل عشق حقیقی میں ڈوب کر لکھی گئی ہے. اسی لیے غزل کا ہر شعر، یعنی غزل کے ہر شعر کا جو موضوع ہے خدا اور بندے کے تعلق پر مبنی ہے. علامہ اقبال خدا کی رحمت، گناہوں سے درگزر اور بندہ نوازی جیسی صفات کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو گناہوں بھری زندگی سے کہیں پناہ مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس رب کائنات کے دربار میں ہی مل سکتی ہے. یعنی صرف ایک واحد ذات ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، خدا کی ذات، اللہ کی ذات، کہ جس کے سائے میں رحمت کی توقع کی جا سکتی ہے، بلیسنگ کی توقع کی جا سکتی ہے. ورنہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے گناہوں کو اس طرح نظر انداز کر دے، آپ کی غلطیوں کو اس طرح درگزر کر دے. تو انسان دنیاوی خداؤں کے آگے پناہ ضرور تلاش کرتا ہے، مگر یہ کوشش اس کی ناکام جاتی ہے. جبکہ علامہ اقبال لوگوں کو رہنمائی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ صرف خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار رہو اور اس کے آگے جھکے رہو، اس کے آگے جو ہے گڑ گڑاتے رہو، مانگتے رہو، روتے رہو. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی پناہ میں آپ کو رکھے گا. اسی لیے اقبال رحمت خداوندی کے طلبگار ہوتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نہ کہیں، ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے شعر ریفرنس کے طور پہ، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اب اس طرح سے رحمت خداوندی کو بھی ہم نے ذکر کر لیا. اس کے بعد ایک اور جو موضوع اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ہے حمدیہ موضوع. ٹھیک ہے، اور غالباً یہ آج کی اس ویڈیو کا آخری موضوع ہوگا، کیونکہ کافی طویل ویڈیو ہو گئی ہے، تفصیلی ویڈیو ہو گئی ہے. تو آج کی اس ویڈیو کا آخری پیراگراف ہے. حمدیہ موضوع سے کیا مراد ہے؟ خدا کی تعریف کرنا، اس کا شکر گزار ہونا، عاجز بندہ بن کر، کمزور بندہ بن کر اس کی تعریف کرنا، اس سے ملنے کی آرزو کرنا، اس کے لیے جو ہے ہر وقت دیدار کی خواہش رکھنا. یہ وہ باتیں ہیں جو حمدیہ موضوعات میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے پیش کی جاتی ہیں. اب اقبال نے اپنی ان غزلوں میں حمدیہ موضوعات کو کیسے جگہ دی، آئیے اس پیراگراف میں دیکھتے ہیں. اردو میں حمد کی روایت بہت قدیم ہے. حمد سے مراد ایسے اشعار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کی بزرگی بیان کی جاتی ہے. اس قسم کے اشعار میں شاعر اپنی کمزور اور عاجز ہونے کو بیان کرتا ہے اور اپنے رب کی طاقت اور مہربانیوں پر شکر گزار رہتا ہے. نصاب میں شامل دونوں غزلوں میں ایک خاص قسم کا حمدیہ انداز ملتا ہے جس میں شاعر خدا سے ملنے کی آرزو، اس کے معاف کرنے کی صفت، اس کے لیے کی جانے والی عبادات اور اس کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کے حوالے سے مختلف اشعار کہتے ہیں. علامہ اقبال کے زمانے میں بہت سے مغربی مفکر اور دانشور خدا کے وجود سے انکاری تھے
علامہ اقبال نے جب جرمنی میں تعلیم حاصل کی، اس زمانے میں فیڈرک نیٹشے کے خیالات سے بہت وہ متاثر تھے، اور نیٹشے، میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا، اپنے دور جوانی میں خدا کے وجود سے انکار کرتا ہے، لیکن بعد میں حق و سچ کی تلاش میں سرگردہ رہنے کے باوجود حق اور سچ تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو اقبال، ظاہر سی بات ہے، اس کی ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس شعر میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شعر جو ہے ملاحظہ کیجئے: اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ یہ شعر میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ تو یہ وہ حمدیہ موضوعات ہیں جو اقبال خدا کی کبریائی، بڑائی اور اس کی شکر گزاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مفکروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی بزرگی اور اس کے مقام مرتبے کے حوالے سے جو ہے کسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار نہ کیا جائے، انکار کا رویہ نہ اپنایا جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حمدیہ موضوعات کے حوالے سے اہم ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو میں جو نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، وہ اسے سمجھنے میں کوئی آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ ذرا سا ویڈیو طویل ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اقبال کو سمجھانے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں جو کہ تفصیلی مطالعے کا تقاضا کرتی ہیں۔ امید ہے کہ ان 5 نکات کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی، دوسری ویڈیو اقبال کی، ویڈیو نمبر 2، اس میں مزید کچھ نکات کو ان کے اشعار سے تلاش کر کے، مزید کچھ پہلوؤں کو ان کے اشعار سے تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، بتائیے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے۔ ویڈیوز بچوں تک ضرور پہنچائیے۔ یہ ویڈیوز ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ ظاہر سی بات ہے اساتذہ کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی کارآمد ہے۔ کتاب سے فائدہ اٹھائیے، ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے، لیکن بچوں تک ضرور بھیجیے، تاکہ وہ بچے جو مشکلات محسوس کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر اپنی بہت بھاری بھاری فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، وہ آسانی سے گھر میں بیٹھ کر اپنا وقت بھی بچائیں اور ان ویڈیوز کی مدد سے اپنے امتحان کی اچھی تیاری بھی کر سکیں۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔